अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल जाने जाना की एपिसोड 46। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल जाने जाना एपिसोड 46। हल्के सब्ज रंग के हल्के फुल्के काम वाला लिबास पहने और उसकी हम रंग आवीज़ें कानों में डाले वो बेहद हसीन लग रही थी। उसने ब्रश उठाकर अपने लंबे रेशम जैसे बालों में फेरा जिनको उसने कुछ देर कबल ही स्ट्रेट किया था। हल्के से नेचुरल मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। टी पिंक कलर की लिपस्टिक होंठों पर सजाए वो ब्रश रख कर पलटी। इरादा बेड से दुपट्टा उठाकर सैंडल्स पहनने का था, मगर कमरे के दरवाजे में इस्ताद और शेर पर अचानक नज़र पड़ी तो मुस्कुराहट गहरी हो गई। आप कब आए? जायशा ने इस्तफसार किया। जब कोई मेरे लिए सज रहा था। उसके नज़दीक आकर उसके चेहरे पर झूलती वाहिद लट को कान के पीछे अड़सते वो मुस्कुराहट लबों पर सजाए जवाब दे किया। आप तैयार हो जाएं, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। उसकी लौ देती नज़रों से गुरेज़पा होकर वो एक तरफ से निकलने लगी तो और शेर ने उसे कंधों पर दबाव डालकर गोया उसके कदम जंजीर कर दिए। ये इतना एहतमाम किसके लिए है जायशा? किसके लिए इतना सजी संवरी हैं? गंभीर पुरतपिश लहजे में सरापा सवाल बना वो उसकी जान मुश्किल में डाल गया। अब आपके लिए? नज़र झुकाए मुधम लहजे में इकरार के लम्हे अबूर कर गई थी। दिल की धड़कनें बेसाख्ता सुर पकड़ने लगी थीं। जब कोई आपके लिए इतना एहतमाम करता है तो उसे सराहा जाता है ना, और बेशक सराहे जाना आपका हक़ है। गहरी नज़रें उसके सरापे पर डालकर वह दरमियानी फासला अबूर करता उसके नज़दीक होता जायशा के चांद चेहरे पर झुका तो वह बेख्तियार उसे गिरफ्त से निकलकर बेड की तरफ लपकी। ये फ़रार आपको महंगा पड़ सकता है, गहरे मायने खेज से मुतबस्सिम लहजे में कहकर उसने कदम जायशा की तरफ बढ़ाए तो वह बेसाख्ता कदम पीछे लेने लगी और शेर उसके नज़दीक हुआ। पीछे जगह ना होने के बायस वो बेड पर गिरी थी और शेर उसके दाएं बाएं अपना हिसार कायम करता उस पर छा सा गया। शेर, हम लेट हो जाएंगे, मैंने रोशनी को टाइम दिया हुआ है, क्या सोचेंगी खाला जानी? वो इसके इरादे भांप कर उसे बाज रखने के लिए तेज़ी से बोली। लहजे में किसी हद तक बेचारगी और बेबसी की रमक भी वाज़ेह थी। होते हैं तो हो जाए, ये सब आपको इतना एहतमाम करने से पहले सोचना चाहिए था। आपने तो बंदे को बहकाने के सारे इंतज़ाम किए हैं, अब तो बस बहक जाने को जी चाहता है। उसकी नेक बोन पर लब रखते हुए मखमूर लहजे में गोया हुआ तो जायशा की जान मुश्किल में आ गई। मगर शेर और शेर ने उसके लबों पर अंगूठा फेरते उसके सारे लफ्ज़ चुरा लिए। उसकी सांसों पर तसल्लुत जमा कर वो उसे बेबस करता उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाए उसकी मज़ाहमत को तर्क करता जा बचा उसके चेहरे को महका गया। जायशा कंधारी अनार की तरह सुर्ख पड़ गई। सुर्ख तमतमाते आरज़ों पर पलके साया फिकन हो गईं। भीगे से कपकपाते होंठों को देखकर उर्शेर का दिल एक बार फिर उनकी सुर्खी चुराने को मचला तो जायशा ने उसके सीने पर अपने नाजुक हाथों का दबाव डालकर उसे परे धकेलने की कोशिश की। शेर, प्लीज़ मेरी तैयारी ख़राब मत करें, मैं बहुत मेहनत से इतना वक्त लगाकर तैयार हुई हूँ। वह बेचारगी से गोया हुई तो उर्शेर लम्हों में संजीदा हुआ और पीछे हट गया। जायशा गहरे सांस लेती हुई उठी और अलमारी से कपड़े निकाल कर उसे थमाए। वो खामोशी से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। जायशा ने दुपट्टा कंधे पर लिया और सैंडल के स्ट्रैप बांधे। उर्शेर तौलिए से बाल रगड़ता हुआ बाहर निकला और ड्रेसिंग मेज के सामने जा खड़ा हो गया। जायशा उसे तैयार होता देखती रही। उसकी खामोशी जायशा को बेचैन कर चुकी थी। बेशक नहीं, यकीनी तौर पर वो नाराज़ हो चुका था। आप नाराज़ हैं? जायशा उसके पास चली आई। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो संजीदगी से गोया हुआ तो जायशा रूहानसी हो गई। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? आपकी नाराज़गी तो मेरी जान पर बनाती है। आप एक लम्हे के लिए भी मुझसे नाराज़ होते हैं तो दुनिया अंधेर लगने लगती है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो उर्शेर की आस्तीन मुट्ठी में दबोच कर बच्चों की सी मासूमियत ले बोली। हम लेट हो रहे हैं, रोशनी भाभी हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। घड़ी पर निगाह करता उसे बावर करवाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो जायशा ने अपने आवेज़े कानों से निकालकर ज़ोर से मेज़ की तरफ उछाल दिए, जिनकी आवाज़ पर उर्शेर मुड़ा। अब वो चूड़ियाँ उतार कर फेंक रही थी। उर्शेर चौंका और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ थाम कर चूड़ियाँ वापस पहनाई, फिर उसके आवेज़े उसे पहनाए। क्या कर रही हैं आप? हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं जायशा, बच्चों जैसी हरकतें मत करें। वो लहजे में नरमी समोए टोक गया। लेट तो तब होंगी जब जाऊंगी। वो सूं सूं करती हुई बेड पर आकर बैठ गई। और आप क्यों नहीं जाएंगी? वो गहरी नज़रों से उसकी भीगी नम पलकों पर नज़र करते मुस्तफसिर हुआ।
آپ جانتے ہیں۔ ظاہشہ نے سارا ملبہ اس پر ڈال دیا۔ گویا مجھے ناراض ہونے کا بھی حق نہیں۔ اس کی نیک بون پر لب رکھتے ہوئے شکایتی لہجے میں مستفسر ہوا تو ظاہشہ اس کے لمس پر سمٹتی اس کے چوڑے سینے پر سر رکھے اور اسے گرد بازو حمائل کر گئی۔ جب ہم سفر ناراض ہو تو سفر اچھا لگتا ہے، نہ منزل پر پہنچنے کی چاہ باقی رہتی ہے۔ ظاہشہ نے اس کا قمیض پیچھے سے دونوں مٹھیوں میں بھینچ لی اور شیر نے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ میں تو بس مذاق کر رہا تھا اور آپ سیریس ہو گئیں۔ اس نے مسکراہٹ دبائی جبکہ ظاہشہ کا منہ کھل گیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو اس طرح کا مذاق کرتے ہوئے؟ بیوی کو یوں ناراض کون کرتا ہے؟ وہ خفگی سے کہہ کر اس کے بازو میں بازو ڈالے نیچے پوش میں کھڑی گاڑی تک آئی تھی اور شیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ظاہشہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اور اب بیلٹ لگا رہی تھی۔ ڈونٹ وری، میں اپنی بیوی کو اپنے طریقے سے منا لوں گا۔ بس بیوی نے ہمت و حوصلے سے کام لینا ہے، بی پی لو نہیں کروا لینا کیونکہ اس بار میں جان خلاصی نہیں ہوگی۔ ہنس کر کہتے ہوئے اس نے گاڑی مین روڈ پر ڈالی۔ ظاہشہ سرخ پڑتی جھینپ سی گئی۔ کتنی دیر کر دی تم لوگوں نے آنے میں؟ روشنی اور پارس کب سے انتظار کر رہی ہیں؟ سعدیہ بیگم نے ظاہشہ کے ماتھے پر پیار کیا اور محبت بھرا شکوہ کر دی۔ ایک نظر روشنی اور پارس پر ڈالی جو اب ظاہشہ کی طرف ملنے کی غرض سے پڑی تھیں اور شیر سعدیہ بیگم اور ساجدہ بیگم سے سر پر پیار لے کر صوفے پر سکون سے بیٹھ چکا تھا۔ اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر سبز کپڑوں میں ملبوس مہکتی مسکراتی سے ظاہشہ پر تھیں۔ سچ بتاؤ، اس شیر نے دیر کروائی ہے نا؟ روشنی کی سرگوشی پر وہ سرخ پڑ گئی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ بس وہ آفس سے ذرا لیٹ آئے تھے۔ اس نے عذر تراشا۔ تمہاری لپسٹک پھیلی ہوئی ہے۔ روشنی نے مسکراہٹ دبائی تو ظاہشہ کے حیا سے پلکیں لرز گئیں۔ وہ پریشان سی رخ موڑ کر اپنے لبوں کو چھو گئی۔ ایسے کیسے پھیلی رہ گئی؟ میں نے تو خود ٹھیک کی تھی۔ اس کا شرمایا گھبرایا قدرے پریشان سا چہرہ سارے راز افشاں کر گیا تھا۔ روشنی کے ہنسنے پر وہ اس کی شرارت سمجھ گئی۔ دیکھی نگاہ سے دونوں کو دیکھتے وہ ساجدہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ روشنی، سمی کو فون لگاؤ، پوچھو ذرا کہاں رہ گیا یہ لڑکا۔ سعدیہ بیگم نے کہا تو روشنی فون میں نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ اتنے میں باہر سے سمی کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور اگلے 2 منٹ بعد اس کا چہرہ داخلی دروازے کے فریم میں ابھرا۔ اس کے ساتھ سہاب تھی جو سلام کی غرض سے اندر آ گئی تھی، جبکہ مزنی بھی ساتھ تھی جس کا ہاتھ سمی کی مضبوط گرفت میں تھا۔ وہ بگڑے تاثرات لیے اندر آیا تھا اور لاؤنج میں سب کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی وہ مزنی کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ سعدیہ بیگم تو اس کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوئی تھی کہ جھٹ سے اسے تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کا ماتھا چوم کر حال احوال پوچھنے لگی تو ان کے التفات پر وہ گھبرا اٹھی، جبکہ سمی مسکراہٹ ضبط کر کے اس شیر کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سمی کی نگاہوں کی لپک محسوس کرتی وہاں سے اٹھ کر ڈائننگ روم کی طرف چلی آئی۔ سفیر بھی کچھ دیر بعد اعجاز صاحب کے ہمراہ آ چکا تھا۔ خاصی رونق لگ گئی تھی۔ کھانا لگ چکا تھا۔ پرسکون ماحول میں کھانا تناول فرمایا گیا۔ اس کے بعد چائے اور قہوے کا دور چلا۔ جسے چائے پینی تھی اس کے لیے چائے اور اعجاز صاحب کے لیے قہوہ بنا کر روشنی، ظاہشہ، سہاب اور مزنی باہر لان میں چلی آئیں۔ پورا لان چاندنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ روشنی چونکہ تھک چکی تھیں اس لیے کین کی کرسیوں پر ڈھیر ہو گئیں۔ ظاہشہ بھی اس کے ساتھ ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ سہاب اپنے فگر کو لے کر خاصی کانشیس تھی اور آج کا ڈنر بھی کافی ہیوی تھا تو اس نے واک کرنے کو ترجیح دی تھی۔ مزنی بھی اس کے ساتھ ہی ٹہل رہی تھی۔ تم آج یہیں رک جاؤ نا، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، روشنی نے ظاہشہ سے کہا۔ باتیں تو مجھے بھی تم سے بہت ساری کرنی ہیں، وہ مبہم سے لہجے میں مسکرا کر بولی۔ پتہ ہے روشنی، سب کچھ سورٹ آؤٹ ہو گیا ہے، بچھڑے ہوئے مل گئے، دشمن کیفے کردار تک پہنچ گیا، ساری سچائیاں سامنے آ گئیں۔ میں نے اور ارشید نے سوچا ہے کہ ہم اب اپنی ازواجی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے، مگر اس سے پہلے میں اور ارشید تمہیں ہنستا بستا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خالہ تمہارے لیے فکر مند رہتی ہیں، حماس کو ایک عدد بابا کی ضرورت ہے، وہ بہت چھوٹا ہے روشنی، اسے باپ کے پیار سے مت ترساؤ۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، نہ کہ کسی ایک کے نام پر جوگ لے لینے کا، اور پھر ہم خود غرض نہیں ہو سکتے کہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگوں کا سکون جڑا ہوا ہے۔ تمہیں تمہارے گھر کا کر دینے کے بعد جہاں خالہ مطمئن ہو جائیں گی وہیں سمی بھائی بھی اپنی زندگی میں خوش رہ پائیں گے۔ یقین کرو روشنی، کوئی بھائی اپنی بہن کو بیوی کی چادر اوڑھے نہیں دیکھ سکتا۔ اتنی سنگ دل مت بنو، خالہ کو ہاں کہہ دو، ننھے حماس کو بابا مل جائیں گے اور تمہیں دکھ سکھ کا ساتھی، اور پھر رمیز بھائی کی بھی تو یہی خواہش تھی نا۔ ظاہشہ نے لجاجت سے اس کے ہاتھ تھام کر اسے سمجھانا چاہا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے ظاہشہ، جانے والا تو مجھے اس سے منسوب کر گیا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ خاردار سفر بہت کٹھن ہے، میں اسے اپنا آپ کیسے سونپ دوں ظاہشہ؟ رندھی ہوئی آواز میں اپنی ہتھیلیوں پر نظر جمائے روشنی رنجوڑ سی ہو گئی تھیں۔ کس کی بات کر رہی ہو روشنی؟ ظاہشہ نے الجھ کر استفسار کیا۔ ذوالقرنین کی، جیسے حماس بابا کہتا ہے، رمیز کی خواہش تھی،
بستر مرگ پر انہوں نے ذوالقرنین سے میری اور حماس کی ذمہ داری اٹھانے کا وعدہ لیا تھا، اور پھر وہ اسے سب بتاتی چلی گئی۔ عائشہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر مسکرا دی۔ حماس کے رزلٹ والے دن وہ حماس کی خواہش پر ہمیں آؤٹنگ پر لے گئے تھے۔ پتہ ہے عائشہ، انہوں نے مجھے پرپوز بھی کیا تھا، مگر میں نے کہیں تم نے انکار تو نہیں کر دیا؟ عائشہ نے اس کی بات درمیان سے کاٹ کر تیزی سے پوچھا تو روشنی نے نفی میں گردن ہلائی۔ شکر ہے تم نے کوئی بے وقوفی نہیں کی، اتنے اچھے لوگ مشکل سے ملتے ہیں۔ ذوالقرنین بھائی بہت اچھے ہیں، پڑھے لکھے، باشعور و بااخلاق انسان ہیں، ویل سیٹل ہوم اینڈ جاب ہے، اور کیا چاہیے؟ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی یونیورسٹی کے دور میں کرتے تھے۔ ان کے جذبات اور احساسات تمہارے اور حماس کے لیے بہت خالص ہیں۔ عائشہ نے چمکتی آنکھوں سے روشنی کے چہرے کو دیکھا، جہاں کوئی ملال، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، اطمینان ہی اطمینان تھا۔ وہ جس کام سے یہاں آئی تھی وہ پورا ہو گیا تھا۔ روشنی کی رضامندی ملتے ہی اس نے سعدیہ خالہ کو عندیہ دیا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئیں۔ اس وقت وہاں سب موجود تھے۔ انہوں نے روشنی کی طرف سے طمانینت کا احساس ملتے ہی سمیہ مزنی کا رشتہ پکا کر کے باقاعدہ اسے انگوٹھی بھی پہنا دی تھی۔ آپا، بس آج سے مزنی میری ہوئی، میرا تو بس نہیں چلتا کہ اپنے گھر کی ویرانیاں دور کرنے کے لیے آج ہی اپنے سمیہ کا نکاح کر دوں۔ وہ بے انتہا خوش تھیں۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے سعدی، مزنی میری بیٹی ہے، اور بیٹیوں کے لیے تو ماؤں کے کتنے ارمان ہوتے ہیں۔ میری بیٹی بھی پورے رسم و رواج اور سارے ارمان پورے کر کے تمہارے گھر کی دہلیز پار کرے گی۔ سائزہ بیگم نے سرخ پڑتی مزنی کو خود سے لگا کر محبت سے کہا۔ وہ لوگ اس وقت ڈرائنگ روم میں تھے، جہاں سمیع کے علاوہ باقی سب موجود تھے۔ اپنی اس بے قدری پر وہ بلبلا ہی اٹھا تھا۔ آپا، میں اور اجو بھائی کل ذوالقرنین کی طرف جائیں گے، خیر کی دعا کیجیے گا۔ اپنی ذات کو موضوع گفتگو بنتے دیکھ کر وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں۔ اس کے اس عمل کو شرم و حیا سے تعبیر کیا گیا تھا، مگر عائشہ جانتی تھی کہ وہ کس دور سے گزر رہی ہے۔ اس وقت اس کے لیے تنہائی بہتر تھی، تاکہ وہ اپنے لیے بہتر سوچ سکے کہ جو فیصلہ اس نے کیا ہے وہ ہرگز بھی غلط نہیں ہے۔ ذوالقرنین زروان ملک والے کیس میں اتنی بری طرح الجھا ہوا تھا کہ اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ اس وقت وہ کسی کیس کی فائل اسٹڈی کر رہا تھا۔ موبائل کی میسج ٹون پر وہ متوجہ ہوا۔ اسکرین پر روشنی کا نمبر دیکھ کر وہ چونکا۔ اس رات کے بعد دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ روشنی کے جواب کا شدت سے منتظر تھا، مگر دوسری جانب ہنوز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے میسج کھولا۔ کوئی شام مجھ میں قیام کر، میرا رنگ روپ سنوار دے، جو گزر گئی سو گزر گئی، میری باقی عمر سنوار دے۔ کئی ثانیہ تک وہ اس میسج کو تکتا رہا اور ان اشعار سے مطلب اخذ کرتا رہا۔ ایک بار، دو بار، کئی بار اس نے یہ سطریں پڑھیں۔ اس کی بے یقینی تھی کہ ختم نہیں ہوتی تھی۔ اتنے دن سے اس کی طرف جو خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ تو جیسے بھول ہی بیٹھا تھا کہ اس نے روشنی سے کچھ پوچھا بھی تھا، مگر آج کے اس کے جواب میں کیے گئے انوکھے اقرار نے اسے سر تا پیر سرشار کر دیا تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھا۔ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ وہ سارے کام پس پش ڈال کر گھر کے لیے روانہ ہو۔ کچھ دیر وہ تنہائی میں روشنی سے ہم کلام ہونا چاہتا تھا۔ یہ اقرار اس کے لبوں سے سننے کا متمنی تھا۔ گھر پہنچ کر پورچ میں کھڑی سمیع کی گاڑی دیکھ کر وہ چونکا، پھر اندر بڑھ گیا۔ ملازمہ نے اسے بتایا کہ مہمانوں کو ہال کمرے میں بٹھایا ہے، تو وہ فریش ہو کر ہال کمرے کی طرف آ گیا۔ السلام علیکم۔ سمیع سے بغل گیر ہو کر اس نے سب کو سلام کیا۔ خیریت، آج میرے غریب خانے کا راستہ کیسے بھول گئیں سعدیہ آنٹی؟ گو کہ کچھ اندازہ اسے ہو گیا تھا۔ روشنی کا اقرار بھرا میسج اور اب یہاں ان سب کی موجودگی واضح کر رہی تھی کہ وہ پرپوزل کے متعلق بات چیت کرنے ہی آئی ہیں۔ ہم یہاں تمہاری اور روشنی کی شادی کے متعلق بات کرنے آئے ہیں، گو کہ تمہارے پرپوزل کا علم تو پچھلے 2 سالوں سے ہے، مگر جب خدا کو منظور ہو، روشنی رضامند ہے۔ اب ہمیں جاننا ہے کہ کیا تم راضی ہو اس رشتے پر؟ پوچھ اس لیے رہی ہوں کہ روشنی کے بار بار انکار نے کہیں تمہارا ارادہ بدل نہ دیا ہو۔ انہیں معلوم تھا، مگر پھر بھی پوچھنا مقصود تھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میری طرف سے کل بھی ہاں تھی اور آج بھی ہاں ہے۔ ذوالقرنین نے دونوں ہاتھوں کو باہم ملا کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا بیٹا، شادی بیاہ کے معاملات آسان نہیں ہوتے۔ کیا روشنی سے شادی صرف ایک وعدے کا پاس ہے یا پھر کوئی دلی وابستگی بھی ہے؟ کیونکہ سمجھوتے کے تحت زندگی گزارنا بہت کٹھن ہے۔ اعجاز صاحب نے ماضی کے تجربوں کو پرکھتے اسے آگاہ کیا تو ذوالقرنین مسکرایا۔ ڈونٹ وری انکل، روشنی سے شادی میں پوری دلی رضامندی سے کر رہا ہوں۔ وہ مسکرایا تو سعدیہ بیگم ہلکی پھلکی ہو گئیں۔ ذوالقرنین سے مناسب تاریخ لے کر وہ مطمئن ہو گئی تھیں۔ جن تاریخوں میں روشنی کی شادی طے پائی تھی، انہی تاریخوں میں سمیع اور مزنی کی شادی بھی رکھی گئی تھی۔ امی پلیز مجھے شادی وادے کے جھنجھٹ میں مت ڈالیں، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ سفیر بھائی نے بھی اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، میں بھی اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں۔
پہلے کی بات اور تھی، مگر اب تو ہمارے حالات الحمدللہ اچھے ہیں۔ ساجدہ بیگم چاہتی تھیں مزنی اور روشنی کے ساتھ ہی پارس بھی نمٹ جاتی اور وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاتی۔ اسی سلسلے میں انہوں نے پارس سے بات کی تو وہ جھنجھلا اٹھی۔ شادی کے بعد تعلیم مکمل کر لینا، میں نورز سے بات کر لوں گی، وہ اچھا لڑکا ہے، تمہاری خواہشوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ وہ بردباری سے گویا ہوئیں۔ شادی کے بعد پڑھائی میں شوہر رکاوٹ بنے نہ بنے، مگر 2-4 بچے ضرور رکاوٹ بن جاتے ہیں، پھر تو پڑھ لیا میں نے۔ وہ منہ کی زاویہ بگاڑ کر بولی تو سہاب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ساجدہ بیگم نے اسے گھورا جس کی زبان پراٹے بھر رہی تھی۔ تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، سفیر کو آنا دو، اس سے ہی بات کروں گی میں، وہ غصے سے بولی۔ شادی تو جیسے سفیر بھائی کو ہی کرنی ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ ساجدہ بیگم نے سر جھٹکا اور وہی ہوا۔ شام ہوتے ہی سفیر کی آمد پر انہوں نے پارس کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا اور ساتھ ہی اس کی خواہش بھی۔ سفیر کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ پارس کی سوچ سے متفق تھا۔ خود وہ بھی اس سے آگے پڑھائی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر مصروفیات کے باعث کر نہیں پایا تھا۔ اسے تعلیم مکمل کرنے تھے امی، شادی کے لیے عمر پڑی ہے اور پھر اس کی کون سا عمر نکلی جا رہی ہے، ابھی وہ چھوٹی ہے، آپ دباؤ مت ڈالیں، یوں تو وہ متنفر ہو جائے گی اس رشتے سے۔ سفیر نے انہیں ذرا آسان سے سمجھایا تو وہ قائل ہو گئیں۔ السلام علیکم۔ پارس نے کال ریسیو کرتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام ظہیر نصیب، آج زوجہ محترمہ نے پہلی بار خود فون کیا ہے، دیکھیں کہیں ہم خوشی سے مر ہی نہ جائیں۔ نورز تکیے پر سر رکھے، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے پیروں کی کینچی بنائے انہیں مسلسل ہلا رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگایا ہوا تھا، لبوں پر شریر سے مسکراہٹ تھی۔ اس کی بات پر پارس کا دل لمحے بھر کو رک سا گیا، پھر وہ بخوبی اس کی شوخیاں سمجھ گئی، وہ اتنی جلدی دام میں آنے والی نہیں تھی۔ ذرا حوصلہ رکھیں، ہمت سے کام لیں، اتنی جلدی مت مریے گا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، پہلے وہ کر لوں پھر بے شک۔ پارس نے سنجیدگی سے بولتے آخر میں شریر لہجے میں کہہ کر بات ادھوری چھوڑ کر لب دبائے۔ ہاں ہاں کہہ دیں کہ پھر بے شک مر جائیے گا۔ وہ خفا ہوا تو پارس مسکراتی۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، اب یہ کہنا ہوتا تو کہہ دیتی، ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے، وہ ایک ادا سے بولی تو نورز ہنس دیا۔ خیر آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی تھی، وہ بھی رات کے وقت، کہیں مجھے مس تو نہیں کر رہی؟ راتیں گزارنا مشکل ہو رہی ہوں گی، میں سمجھ سکتا ہوں زوجہ صاحبہ، پہلے تو کوئی رشتہ نہیں تھا تو خیر تھی، اب نکاح ہو گیا ہے تو لازمی بات ہے کچھ تو کرنا دل بھی چاہتا ہوگا، یہاں بھی یہی حال ہے۔ وہ بے باک لہجے میں معنی خیز تبسم لبوں پر سجائے شریر ہوا اور پھر آخر میں آہ بڑھنے لگا۔ پارس خف سے سرخ پڑ کر دانت پیسنے لگی۔ ایک تو اس بندے کو جھچوری حرکتوں کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ وہ خود سے ہی کوف سے ہم کلام ہوئی۔ کچھ کہا کیا آپ نے؟ نورز اس کی بڑبڑاہٹ سن نہیں سکا تھا۔ نہیں، آپ کے کان بج رہے ہیں، وہ سیخ پا ہو گئی۔ ارے آپ تو غصہ ہو گئیں، چلیں میں کل آپ کو ایک اچھا سا ڈنر کرواتا ہوں تاکہ آپ کا موڈ اچھا ہو جائے، آپ کو مجھ سے جو بھی بات کرنی ہے وہ بھی کر لیجیے گا۔ نورز اس بار سنجیدگی سے گویا ہوا، جانتا تھا کہ کوئی ضروری بات ہے تبھی اس نے خود سے پہل کی تھی، ورنہ اکثر نورز ہی اس سے فون کرتا تھا۔ ابتدا میں وہ اسے یوں تنگ کر رہا تھا کہ پارس کے مزاج سے ہم آہنگ ہو جائے، اس کے ساتھ تھوڑی سی فرینک ہو جائے تاکہ شادی کے بعد اجنبیت قائم نہ رہے۔ ہاں مگر یوں باہر ملنا ضروری ہے کیا؟ وہ جھجک کر مستفسر ہوئی کہ اسے ان التفات کی عادت نہیں تھی، وہ کم و بیش ہی باہر نکلتی تھی، وہ بھی بس شادی سے پہلے مزینہ کے ساتھ مارکیٹ تک، شاپنگ سے تھک ہار کر وہ ٹھیلے والے سے چاٹ لیتی اور کھا پی کر واپس گھر۔ بالکل ضروری ہے زوجہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ اور میں ایک دوسرے کو جان لیں، سمجھ لیں، ہمارے درمیان اجنبیت کی یہ جو دیوار قائم ہے یہ گر جائے، کچھ آپ سے حال دل بھی بیان کرنا ہے، یوں تو آپ ہاتھ لگتی نہیں، پھر ایسے ہی صحیح۔ وہ مسکراہٹ دبا کر گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ امی اور بھائی سے اجازت لے لیجیے گا۔ وہ اختتامی الفاظ ادا کر کے کال منقطع کر گئی تو نورز مسکرا دیا۔ وہ مزے سے اس کے لیپ ٹاپ پر ٹام اینڈ جیری دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جب وہ فیری ٹیل اینیمیشن موویز دیکھ رہی تھی تب تو وہ حوصلے سے اس کا ساتھ دیتا رہا کہ مووی میں کچھ سینز اس کی پسند کے بھی تھے، مگر پھر اچانک اسے نہ معلوم کیا سوچی اس نے ٹام اینڈ جیری کی فرمائش کر دی۔ خرم جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ کتنا رومان پرور ماحول تھا، کمرے میں لیمپ کی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، رات کے وقت پرسکون ماحول میں دونوں تنہا ایک دوسرے کے بےحد قریب بیٹھے تھے۔ خرم مزینہ کو اپنے حصار میں لیے دونوں بازو اس کے گرد باندھے بیٹھا ہوا تھا۔ مزینہ کی پشت خرم کے چوڑے سینے سے لگی ہوئی تھی، اس کے بال چٹیاں میں مقید اس کے کندھے پر پڑے تھے، جن سے وہ چھیڑ چھاڑ کرتا تو جھنجھلا کر غصے سے اٹھنا چاہتی تو اس کے سرخ آرزو کو چھو کر سوری کر کے اسے منا لیتا،
مگر تب اس کے سارے رومانس کی ایسی کی تیسی ہو گئی جب مزینہ نے ٹام اینڈ جیری شو لگایا۔ وہ خود کو بولنے سے باز نہیں رکھ پایا تھا۔ بندہ کوئی رومانٹک مووی لگا لیتا ہے مزینہ، تم نے تو میرے دماغ کی دہی کر دی ہے۔ مزینہ نے اسے ذرا گردن ترچھی کر کے گھورا۔ میں اپنے بیبی کو رومانس دکھاؤں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ یار وہ بھی دنیا میں آیا ہی کہاں ہے جو یہ سب دیکھے گا؟ خرم نے بیچارگی سے سر پھری بیوی کو دیکھا جو اسے آج کل ناکو چانے چبواتی تھی اور آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ وہ سب محسوس کرتا ہے، آپ کو کیا پتا آپ کون سا پریگننٹ ہے؟ وہ مزے سے تیکھے لہجے میں بولی تو خرم سٹ پٹا کر لاہور پڑنے لگا۔ بس میری بیبی کو ٹام اینڈ جیری پسند ہے، میں یہی دیکھوں گی۔ ویسے بھی رومانٹک موویز میں بہت گن ہوتا ہے اور گندی چیزیں دیکھنے سے گناہ ملتا ہے۔ وہ جتاتی ہوئی بولی۔ ہاں، شوہر کی بات نہ ماننے سے تو بڑا ثواب ملتا ہے جیسے۔ وہ تب کر گویا ہوا جو کہ مزینہ کے کان پر جوں بھی نہیں رہیں گی۔ کچھ دیر بعد خرم کو نیند کے جھونکے آنے لگے تو وہ بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون گیا۔ اگلے ہی لمحے مزینہ کے چیخ نے اس کی ساری نیند بھگ سے اڑا دی، جو درد سے دوہری ہوتی اب چیخ رہی تھی۔ خرم نے تیزی سے اسے سائڈ پر کر کے اسے لٹایا۔ کتنی بار کہا ہے اتنی دیر تک مت بیٹھی رہا کرو، ایسی حالت میں زیادہ بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی دیر کروٹ کے بل لیٹ جایا کرو۔ اسے ڈاکٹر کی تجویز کردہ درد کی دوائی دے کر وہ مصنوعی ڈانٹ پلاتے گویا ہوا۔ کروٹ کے بل لیٹ کر کیسے دیکھوں گی؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ اس کے موڈ سوئنگز کے بارے میں سوچ کر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ پھر مزینہ کے سامنے لیپ ٹاپ کھول کر رکھ دیا اور ساتھ ہی کارٹون مووی پلے کر دی۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی، سامنے لیپ ٹاپ تھا۔ خرم کوہنی کے بل لیٹا ہوا دوسرے بازو سے اس کے سر میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی سانسوں کی آواز پر وہ چونکا اور جھک کر دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا اور جھک کر اس کی سبھی پیشانی پر لب رکھے اور اس پر کمفرٹر درست کرتے اس کے ساتھ ہی دراز ہو گیا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔